नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव विद असलम बेगल के साथ आपका मेज़बान असलम बेगल हाज़िर हूँ। हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ समाजी सियासी शख्सियत को मदऊ करते हैं, जिसमें हम उनके कारकर्दगी मुल्क के लिए, कौम के लिए और समाज के लिए जो वो कर रहे हैं, उस हवाले से हम हाईलाइट करते हैं अपने प्रोग्राम में। मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। यूएई में बसने वाले 14 लाख पाकिस्तानी कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं और साथ ही साथ वो एक सियासी रूलिंग पार्टी से भी मुंसलिक है। मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा आज के हमारे मेहमान चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब से। सर, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया। थैंक यू सो वेरी मच हमारे प्रोग्राम में आने का। वेलकम जी, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और मुझे भी कुछ कहने का मौका मिलेगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। सर, आप यूएई में बहुत पहले से हैं, काफ़ी अरसे पुराने हैं। इवन आपके आबा अजदाद यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि आपने इस यूएई के तरक्की के अंदर आप लोगों का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप इस वक्त पाकिस्तानी 14 लाख जो कम्युनिटी है उनको आप लीड कर रहे हैं, आपने एक फोरम बना दिया है और साथ ही साथ आप एक सियासी पार्टी के एक वर्कर और प्रेसिडेंट भी है यूएई जोन के। तो आपको मुश्किल फेस नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इधर पार्टी को भी डील कर रहे हैं, उधर कम्युनिटी को भी डील कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के लोग भी शामिल होते हैं? बात यह है जी कि सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं और इसी नज़रिए की बुनियाद के ऊपर हम जो हैं वो पाकिस्तानियों की खिदमत को अपना फ़र्ज़ समझते हैं, अव्वलीन देते हैं। और बात यह है कि ये जो मौजूदा हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पोजीशन है, ये हकीकत में क्या है कि इससे पहले हम मुस्लिम लीग की बात करते थे ज़्यादा, अब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात करते हैं। इसके पीछे भी एक विज़न है, एक नज़रिया है, और वो विज़न जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का है। 2 साल पहले जब मैं उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे फरमाया कि आप जो हैं वो बैरून मुल्क में रहते हुए जो तमाम पार्टीज़ हैं उनको साथ लेके चलें। और उस वक़्त इस कदर मुश्किलात थी कि पाकिस्तान में एक सियासी मुखालफत का दौरा था। इसके बावजूद हमने अल्हम्दुलिल्लाह यूएई में तमाम पाकिस्तानियों को एक फ़ोरम के ऊपर इकट्ठा किया और उसमें तमाम सियासी जमातें जो हैं वो शामिल हैं। उसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, उसमें एएनपी शामिल है, उसमें जेयूआई शामिल है, उसमें पीटीआई शामिल है, और उसमें जनाब जितनी भी दीगर ग्रुप्स हैं, उसमें बिज़नेस ग्रुप है, उसमें जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, वो भी शामिल है उसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कोई दूसरी राय नहीं कि हम बैरून मुल्क रहते हुए सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की वक़ार के लिए, पाकिस्तान की अज़मत के लिए, पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए और पाकिस्तानी अवाम के मसाइल के हल के लिए जो हैं हम अपनी तजावीज़ दें और हम उनको सबको साथ लेके जो हैं वो चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक अच्छी बात है कि इस वक्त जो है जो हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं इन यूएई और हमारे कौंसल जनरल साहब जो हैं जो दुबई में हैं, ये दोनों हज़रात जो हैं ये इंतहाई प्रोफेशनल हैं और हम जो हैं कम्युनिटी जो है वो उनके साथ मिल के चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मसाइल जो हैं वो हल करने के लिए, उनको मसाइल को हल करने के लिए हम कोई ऐसी कोताही जो है वो नहीं हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग जो हैं वो एक पेज के ऊपर हैं। सर, मुख्तलिफ जिस तरह आपने ख़ुद बात की कि मुख्तलिफ सियासी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन भी इस फर्म के अंदर मौजूद है, क्या आपको कोई दुश्वारी हुई किसी जगह पे, क्योंकि आपको सियासी तौर पे किसी चीज़ पे तनकीद का निशाना बनाया गया कि नहीं? एज ए कम्युनिटी सारों ने आपकी सपोर्ट की और कर रहे हैं? दो जगहों से जो है वो मुझे थोड़ी सी पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी की जहाँ पे क़यादत है, जिसमें मियाँ मुनीर खान साहब का नाम है, और एएनपी की है जिसमें मलिक रहमान बंगे साहब हैं,
اور دوسرے دوست جو ہیں وہ پارٹیز کے وہ بڑے اچھے ہیں، ان کا بڑا اچھا تعاون ہے 2 لوگوں کے ساتھ، اور میرے خاص طور پہ مسلم لیگ کے چودھری محمد الطاف صاحب جو ہیں وہ انتہائی محترم اور ہمارے لیے بڑا قابل احترام شخصیت ہیں، ان کے سب کا تعاون ہوتا ہے۔ لیکن ہماری اپنی جماعت کے اندر سے تنقید ہوتی ہے کہ پاکستان میں چونکہ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی حکومت کے ساتھ، تو ہم ان کے ساتھ یہاں پہ کیوں چلیں۔ تو الحمدللہ اس میں ہم نے سب نے مل کے اس تاثر کو ظاہر کیا ہے، اور ان کو دوستوں کو ملا کے بٹھایا ہے، ان کو ساتھ بیٹھے ہیں، اور خواہ وہ او پی ایف ہو، خواہ وہ پنجاب اوورسیز کمیشن ہو، اس میں ہم سب لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ ہیں۔ تو ایک تو ہمیں ہماری جماعت کے اندر سے بعض کا تھوڑا ہارڈ ٹائم ملتا ہے، اور دوسرا جو ہے ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے ملتا ہے، لیکن پھر بھی ہم الحمدللہ دونوں طرفوں سے دونوں لوگوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور ان کو دوستوں کو منا لیتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ پاکستان کے مفاد کی بات ہے، پاکستانی عوام کے مفاد کی بات ہے، پاکستانی عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہم جو ہیں کوششیں کر رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے، پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی ہسٹری میں ہے، ہمیشہ ہم لوگ نالاں رہتے ہیں کونسلیٹ سے اور پاکستان کی ایمبیسی سے، تو الحمدللہ اس وقت جو ہیں تمام لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں، کیونکہ دونوں جو حضرات ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، پروفیشنل ہیں، اور بڑے تعاون کرتے ہیں کمیونٹی میں۔ پروفیشنلی سر آپ تو ایک بزنس ٹائکون ہیں، ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ آپ نہیں، ایک آپ بالکل یقیناً ہمارے لیے ایک مثال ہے، پاکستانی کمیونٹی کے لیے آپ ایک ایگزامپل ہے ہمارے لیے۔ آپ کا سیاست کی طرف شوق رجحان کب سے ہے اور کیسے ہوا؟ بات یہ ہے کہ میں اب الحمدللہ 1981 سے جو ہے وہ میں پاکستان مسلم لیگ اور انجمن طلباء اسلام ATI جو ہے اس سے میں نے شروع کیا۔ وہ یہ جو ہے یہ میں نے اپنے والد محترم سے لیا ہے۔ والد محترم جو ہے، والد صاحب جو ہے وہ انہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا۔ وہ پاکستان میں جو پاکستان کے جو بنانے والے ہیں اس میں وہ کارکن تھے، انہوں نے اس تحریک میں حصہ لیا، اور پھر ہم پاکستان میں تحریک نظام مصطفیٰ میں انہوں نے حصہ لیا۔ تو میرے بچپن سے ہی میرے دل و دماغ میں ایک پاکستان کو 2 قومی نظریے کے مطابق ایک اسلامی فلاحی ریاست جو ہے اس کو بنانے کے خواب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ حقوق کی بات کی ہے، جو محرومیاں ہیں ہماری، جن کا ذکر ہم قائد اعظم علیہ رحمت نے پاکستان بناتے ہوئے کیا تھا، وہ محرومیاں اب بھی ہیں۔ وہ محرومیاں جو ہیں وہ سندھ کے دور جو لوگ ہیں، بیکورڈ ایریاز جو ہیں وہ ہوں، پنجاب کے ہوں، خواہ وہ آزاد کشمیر کے ہوں، خواہ وہ گلگت بلتستان کے ہوں، خواہ وہ بلوچستان کے ہوں، خواہ وہ KPK کے ہوں، تو ان کو ہمیشہ ان محرومیوں کا جو ابھی تک ہم ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت تک اس کے قیام کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم عدل و انصاف کا ایک منظم نظام جو ہے وہ ہم قائم نہ کر لیں پاکستان میں، اور جس میں انصاف جو ہے آپ کی دہلیز کے اوپر ملے، اور صرف زبانی جمع خرچ نہ ہوں، اور معاشرتی طور کے اوپر معاشرہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق اور دین کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے نام کے مطابق جو ہے وہ پاکستان میں سادگی کے ساتھ جو ہے وہ ہم رہن سہن نہ ہو جائیں، اور تمام طبقات جو ہیں، خاص طور پہ محروم طبقات جو ہیں، غریب لوگ جو ہیں، ان کو ان کا حق نہ مل جائے۔ اس وقت تک میں سمجھتا ہوں ہمیں جو ہے یہ جد و جہد جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے۔ آپ کا تعلق رولنگ گورنمنٹ سے ہے، آپ PMLN کے پریزیڈنٹ ہے UAE زون کے۔ سر آپ کی جو گورنمنٹ ہے بہت تنقید کا نشانہ بنی ریگارڈنگ پاناما لیکس، تو ابھی بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ تنقید کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کے اوپر بیٹھ کے الزام لگا دوں، میں دوستوں کے اوپر الزام لگا دوں، بات یہ ہے کہ یہ اس وقت تک الزام جو ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے وہ بہتان کہلاتا ہے، اور بہتان لگانے والا جو ہے وہ معاشرے میں بھی
اور دین کی روح میں بھی جو اس کی سزا جو ہے وہ آپ ہم سب کو معلوم ہے۔ بات یہ ہے کہ پاناما کے حوالے سے جس میں میاں محمد نواز شریف کا نام تک نہیں آیا، میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اور تقریروں کے اوپر بیٹھ کے چند لوگوں نے ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ خدا نخواستہ انہوں نے ساری خرابیاں کی ہیں۔ او بھائی، اللہ کا خوف کرو۔ پچھلے 14 سال سے جو ہے وہ مشرف، جنرل پرویز مشرف، اور اس کے بعد اپنا آصف علی زرداری اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے مختار تھے، اس ملک کے لیے ملک کو چلا رہے تھے، رول کر رہے تھے۔ اس وقت ان کو یاد نہیں آیا؟ یہی چند عناصر جو ہیں، اگر آپ 1999 میں چلے جائیں، 12 اکتوبر سے پہلے جب یہ ٹیک اوور کیا اس نے پرویز مشرف نے، اس وقت بھی یہی عمران خان، اس وقت اب یہ مولوی سراج الحق ہے، اس وقت قاضی حسین احمد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کو اللہ میاں بخشے، اور وہ اس وقت آگے ہوتے تھے، اور یہی طاہر القادری تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جب حکومت ختم ہو گئی، میاں نواز شریف کو پابند سلاسل کر لیا گیا، اس کے بعد ان کو سکون آ گئے، 14 سال کے لیے بھول گئے۔ 14 سال میں پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں انہوں نے بہا دی، کوئی انہوں نے بجلی کا کارخانہ نہیں لگایا، کوئی انہوں نے کام نہیں کیا، کوئی اچھا پروجیکٹ نہیں دیا۔ 14 سال یہ سوتے رہے ہیں اور یہ بھی سوتے رہے ہیں، ان کو پاکستان میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ اب جو ہے جب پاکستان ایک تعمیر و ترقی کی طرف چل پڑا ہے، الحمدللہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں، اور ہمارے تمام ادارے جو ہیں وہ اس کے لیے جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ الحمدللہ یہ لیڈرشپ کا کمال ہوتا ہے کہ لیڈرشپ نے جو رکاوٹیں ہمارے اداروں کے لیے حائل تھیں وہ ان کو دور کیا، ان کے لیے قانون سازی کی، ان کے لیے فوجی عدالتیں بنا کے دیں، جو انہوں نے کہا کہ یہ رکاوٹ ہے اس کو انہوں نے دور کیا اور کہا کہ ہمیں امن و امان چاہیے۔ اور میاں محمد نواز شریف کا ایک بہت ہی بڑا ایک ڈائیلاگ ہے جو انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے بولا، یقین کریں کہ میرے آنکھوں میں بھی اس وقت آنسو آ گئے جب میں نے ان سے سنا۔ ان سے کہا گیا کہ زرداری صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ فوجی عدالتیں بنا رہے ہیں، یہ اس میں کل کو خدا نخواستہ آپ کے اوپر یہ مقدمات نہ چلائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جناب کیا میں اپنی قوم کے بچے جو ہیں، میں وزیر اعظم بھی رہوں اور میں اپنے قوم کے بچوں کو، جیسے پشاور میں حادثہ ہوا اور ہر جگہ پہ دھماکے ہو رہے تھے، کیا میں ان کو مرتا ہوا دیکھتا رہوں، ان کی میں لاشیں اٹھاتا رہوں؟ میاں نواز شریف نے الحمدللہ ظلم کے اور ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہے وہ ان کو اور اپنے تمام اداروں کو شاباش دے کے، تمام اداروں کو حکم دے کے، تمام اداروں کی ڈیوٹی لگا کے اس کو الحمدللہ اس میں کامیابی حاصل کی ہے۔ جو لوگ میاں نواز شریف کے مخالف ہیں، جن کو اللہ کے فضل سے انہوں نے 2013 میں عبرتناک شکست دی، ان کو ہرا کے اللہ کے فضل سے پاکستانی قوم کی ووٹ کی طاقت سے جو برسر اقتدار میں آئے، انہوں نے اس وقت جب وہ برسر اقتدار میں آئے، ان کی طاقت سے، ان کی حمایت سے جو اس وقت وزیر اعظم ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، پھر وہ آپ دیکھیں گے 2018 میں بھی یہی پاکستانی عوام جو ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں محترم بیگل صاحب، کہ پاکستانی قوم نے کبھی اپنے ہیرو کو مایوس نہیں کیا۔ سر یہ یقین کریں کہ میاں نواز شریف اگر دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، سی پیک لے کے آئے ہیں، کوئٹہ میں امن و امان قائم کیا ہے، گوادر میں بندرگاہ بنا رہے ہیں، کراچی میں آپ امن و امان قائم کیا ہے، اس کے بعد KPK میں امن و امان قائم کیا ہے۔ اگر آپ کا بنیر سے لے کے آپ کا KPK سے لے کے اور کراچی تک اگر سکون ہوا ہے تو یقین کریں کہ یہ بیٹھ کے جو مرضی الزام لگاتے رہے ان کے اوپر، قوم کوئی اندھی نہیں ہے۔ جو بندہ لاہور سے بیٹھے موٹر وے پہ اوپر گاڑی میں بیٹھے اور پنڈی آئے، اسلام آباد آئے، اور وہاں پہ کوئی شیخ رشید جیسا میں کہتا ہوں کہ کم ظرف سیاستدان جو ہے وہاں بیٹھ کے کہے کہ نواز شریف نے کیا نہیں ہے کچھ،
تو کیا وہ مانے گا؟ وہ کہے گا بھائی میں اس موٹر وے سے پنڈی آیا ہوں، وہ موٹر وے میاں نواز شریف نے جو ہے نا وہ 20 سال پہلے اس قوم کو بنا کے دیا۔ تو بات یہ ہے قوم اللہ کے فضل سے سمجھتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ میاں نواز شریف اس قوم کی خدمت کر رہا ہے، اس قوم کو بلڈ کر رہا ہے، اس قوم کو بنا رہا ہے، یہ بلڈر ہے اس قوم کا، اور اس کے استحکام کے لیے اس نے کام کیا ہے۔ پہلے بھی ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ہے، اب بھی جو ہے انہوں نے دن رات معاشی ترقی میں آپ دیکھیں الحمدللہ ہمارے اسٹاک ایکسچینج کہاں پہ پہنچ رہا ہے۔ اگر معاشی ترقی ہو رہی ہے، تمام دنیا میں اس کو سراہا جا رہا ہے، تو اللہ کے فضل سے یہ پیغام جو ہے بچہ بچہ جانتا ہے۔ آج آپ پاکستان میں کہیں پہ بھی آپ کو آپ کی پسند اور ناپسند کو آپ چھوڑیں، کسی سے پوچھیں جا کے، میجارٹی آف پاکستان اللہ کے فضل سے جو ہے وہ میاں نواز شریف کو سمجھتی ہے کہ یہ ہماری خدمت کر رہا ہے۔ کون سا ایسا صوبہ ہے، کون سا ایسا ضلع ہے، کون سا ایسا بڑا شہر ہے جہاں میاں نواز شریف کے نام کی تختی نہیں ہے، کہاں جہاں پہ انہوں نے ریبن نہیں کاٹا؟ تمام پاکستان کے ہر ایریے کو وہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اس کو اوپر لے کے آ رہے ہیں۔ آپ اسلام آباد میں اسکولوں کے گورنمنٹ کے اسکول جو ہیں ان کو دیکھ لیں، آپ ان کا معیار جو ہے کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ چودھری صاحب نون لیگ کی ہم بات کریں تو 90s 92 93 کے دہائی میں یہ وہ واحد پارٹی تھی جو کرپشن کے خلاف بات کرتی تھی، جنہوں نے کرپشن کے خلاف بہت کام بھی کیے تھے، مگر آپ آج وہ خود ایک کرپشن کے اس میں تنقید کا نشانہ ہے، تو اس میں کیا وجوہات ہے جو اچانک سے اس طرح؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ لوگ جو مایوس لوگ ہیں، جو سیاسی یتیم ہیں، جس میں مولوی سراج الحق جیسے لوگ ہیں اور اپنا شیخ رشید جیسے لوگ ہیں، اور جو عمران خان جیسے لوگ ہیں، یہ لوگ نا مایوس ہو گئے تھے، ان کا دھرنے ان کے فیل ہو گئے تھے، قوم نے ان کو سمجھتی ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ قابل اعتبار نہیں ہے، اور میاں نواز شریف کو جو ہیں وہ قابل اعتبار ہیں، میاں نواز شریف جو ہیں اللہ کے فضل سے ان کے صحیح نمائندے ہیں۔ تو اب یہ مایوس ہو گئے تھے کہ یہ پاناما کا جو ہے شوشہ پوری دنیا میں چھوڑا گیا، اس میں پھر میاں نواز شریف کا نام بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود میاں صاحب نے یہ کہا کہ میرے بچوں کا نام ہے اگر تو میں حاضر ہوں، میں جو ہوں وہ ایک کمیشن بنا دیتا ہوں۔ پہلے دن انہوں نے جب بات آئی ہے اسی وقت کہا، انہوں نے کہا نہیں جی یہ سمجھے کہ اس کی آڑ میں ہم حکومت گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عوام چونکہ پاکستان کی میجارٹی میں کہتا ہوں، اکثریت چونکہ وہ اللہ کے فضل سے سمجھتی ہے کہ نہیں میاں نواز شریف جو ہیں وہ بہتر چوائس ہیں، اور ہمارے ووٹ کا جو تقدس ہے وہ قائم و دائم رہنا چاہیے، لہذا انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ ان کا پی ٹی آئی نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے جس تعداد میں انہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا وہ ان کے لیے باہر نہیں نکلا، ٹھیک ہے جی۔ تو جب یہ مایوس ہو گئے ہیں تو یہ واویلا کرتے پھر رہے ہیں۔ او بھائی ایک سادہ سی بات ہے، آپ الزام لگانے کی بجائے ان کے اوپر جو الزام لگائے ہیں اس کو ثابت کر دیں۔ آپ ثابت کر دیں گے، اگر خدا نہ خواستہ وہ اس میں غلط پائے گئے، اس میں مجرم پائے گئے، تو جو قانون اور آئین کے مطابق سزا ہے وہ دے دیجئے گا۔ اب آپ کی خواہش کے اوپر تو سزا جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ جو آپ نے سزا کی بات کی اور عدل کی بات کی چودھری صاحب، تو ابھی جو جی ایل ٹی بنایا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ نواز شریف جو وزیر اعظم ہیں وہ خود پیش ہوں گے، تو اس کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہے کہ بات یہ ہے جی کہ میرا بھائی یہ آپ کی بڑی اچھی بات ہے۔ پہلے تو بات یہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ بات کی، بہت اچھا اور ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے۔ بات یہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کو نیگیٹو بیان کیا جاتا ہے۔ وہ بھائی جب وزیر اعظم وقت کا حاکم جو ہے وہ ایک ماتحت عدالت میں پیش ہو جائے گا، اس سے عدالت کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ اس میں اضافہ ہوگا کہ حاکم وقت جو ہے وہ جواب دہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سنہری باب کا اضافہ ہوگا کہ حاکم وقت جو ہے اس کے اوپر الزام لگا اور وہ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوا اور اپنی صفائی پیش کی۔ کیا آپ ان سے یہ صفائی کا حق بھی چھیننا چاہتے ہیں؟ بھئی انہوں نے کہا کہ میرے اوپر الزام ہے، میں اپنی صفائی پیش کرتا ہوں، ہاں جی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف جو ہیں اس میں اسلام کے مشتق ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم
ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی، اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ نے بحیثیت وزیر اعظم جب ان کو بلایا تو وہاں پہ پیش ہوئے. آج پھر ایک دفعہ ماتحت عدالت جو ہے اس کے اوپر بھی جانے کے لیے وہ تیار ہیں. اور پھر ایک اور بات جو یہ لوگ واویلا کر رہے ہیں نا، وہ یہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے میاں نواز شریف کو جو ہے نا وہ ہٹا دیا جائے. وہ کم بخت ہیں یہ لوگ، بدبخت ہیں یہ لوگ. اللہ کے فضل سے پاکستان کی عوام جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہے، اور میاں نواز شریف اس وقت تک اس ملک کے سربراہ رہیں گے جب تک پاکستان کی عوام چاہے گی. اور ان کی سازشوں سے جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہونے والا. اور ان کی یہ جو ان کا پیش ہونا ہے اس سے عدالت کی توقیر میں، عزت میں اضافہ ہوگا، اور عدل و انصاف کا جو ہے انشاءاللہ تعالی جو ہے بول بالا ہوگا. جو آنے والے الیکشنز ہیں، اتنے تنقید کے باوجود، اتنے جو مسائل ہیں ان کے باوجود، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے جو الیکشنز ہیں اس میں آپ کی جو پارٹی ہے وہ لیڈ کر جائے گی؟ بالکل انشاءاللہ تعالی ہم تو بڑا امید رکھتے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے کہ جتنے بھی 4 سال میں سروے آئے ہیں ان میں اللہ کے فضل سے سب آج تک میاں محمد نواز شریف کی اور میاں شہباز شریف کی جو پرفارمنس ہے، دیکھیں آپ چائنا میں دیکھیں، چائنا میں پنجاب سپیڈ کہا جاتا ہے کہ پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے کہ کس سپیڈ سے جو ہے وہ پروجیکٹ شارٹسٹ ٹائم میں کس طرح سے کمپلیٹ ہوتے ہیں. دنیا ہماری تعریف کرتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ بڑی ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی کہ مسلم لیگ کو کراچی میں بھی اپنی جماعت کو منظم کرنا چاہیے. اور وہاں پہ کراچی کے جو عام عوام ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو امن و امان جو قائم کیا ہے اس کا صحرا جو ہے وہ بلا شبہ ہماری فوج، ہماری رینجرز اور ہمارے اداروں کے سر ہے. لیکن اس کو کروانے والے جو ہیں، اس کے جو کیپٹن جو ہیں، جو اس کے سربراہ جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. اور وزیر اعظم پاکستان کی کوششوں سے، ان کی کاوشوں سے یہ ممکن ہوا ہے کہ ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں. اس میں صوبائی حکومت کے تعاون کو اگر اپریشیٹ نہ کیا جائے تو یہ زیادتی ہوگی. تو تمام صوبائی حکومتیں جو ہیں ان میں ان کا جتنا حصہ ہونا چاہیے. تو جناب آپ جیسے فرما رہے ہیں نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ KPK میں جس طرح سے پچھلے الیکشن میں کیا ہوا تھا کہ جب 2008 میں جب زرداری کی حکومت آئی تو زرداری صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی ناکامی میں زرداری صاحب نے بنیادی کردار ادا کیا تھا. میں آپ کا سوال کاٹ رہا ہوں یہاں پہ کہ KPK کی بات کی تو KPK میں تو ابھی آپ کا جو انجینئر جو امیر مقام ہے تو اس کے سامنے وہ کیسا کام کر رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں عرض کر رہا تھا تھوڑا مجھے اجازت دیں. اس کی بات یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے وفاق میں سابقہ حکومت کے دور میں مسلم لیگ کی جو کامیابی تھی وہ اس کے 3 عناصر تھے. نمبر 1 کہ 2008 کے بعد جو آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کا مکمل فیلور. بالکل. نمبر 2 پنجاب میں خاص طور پہ میاں شہباز شریف کی پرفارمنس. اور نمبر 3 میاں نواز شریف کی شرافت اور ان کے وہ کیے ہوئے کام جو انہوں نے 85 سے لے کے 88، 90 اور 90 سے لے کے 97، 98، 99 تک وہ جو یاد تھی لوگوں کو، اس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ 2013 میں جیتی. تو میں عرض سنیں. بالکل. اب صورتحال یہ ہے کہ KPK میں آپ دیکھیے گا، چاہیے تو یہ تھا کہ KPK میں جو ہے نا وہ دن رات ایک کرتے اور اس کو مثالی صوبہ بنا دیتے. وہ اللہ کے فضل سے انہوں نے کوئی کام کو ہاتھ نہیں لگایا. ماسوائے بری باتوں کے انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں. اب یہ ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ ان کی انشاءاللہ KPK میں بالکل ہی جو پرفارمنس ہے وہ میرے خیال میں 0 ہے. وہ جو 0 پرفارمنس ہے وہ پلس الحمدللہ پورے پاکستان میں میاں نواز شریف کی نیک نامی، اچھی شہرت اور ان کا کام کرنا
اور سی پیک لے کے آنا، اور وہ سی پیک میں بھی پھر انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو ہے اس کو کے پی کے میں اس کا حصہ دینا، بلوچستان کا حصہ دینا، سندھ کا حصہ دینا، اس کو سب کو راضی کر کے سب کو ساتھ لے کے چلنا. تو یہ جو ہے عوام دیکھ رہی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کے پی کے کی گلی کوچوں میں تمام کے پی کے میں اس وقت امیر مقام جو ہیں، انجینئر امیر مقام پہنچے ہوئے ہیں. آپ ایمانداری سے دیکھیں کہ کوئی ایسا جلسہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں ڈبل ہوتے ہیں جلسے عمران خان سے انجینئر امیر مقام کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ انتظار میں ہیں. اور میں ایک آپ کو اور بات کرتا ہوں یہاں پہ یہ رہے کہ کے پی کے کی جو عوام ہے نا وہ بڑی با قوم ہے. وہ جب لے کے آتے ہیں نا کسی کو، خواہ وہ این پی ہو، خواہ وہ جے یو آئی ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ ایک دفعہ لے کے تو آتے ہیں، موقع بھی دیتے ہیں، خواہ وہ پی ٹی آئی ہو. لیکن اگر کوئی بندہ پرفارم نہیں کرتا تو پھر اس کو اٹھا کے پھینکتے بھی ہیں. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی 2018 کے انتخابات میں کے پی کے غیور عوام جو ہیں وہ ان کو، یہ جو میں کہتا ہوں جنہوں نے ماسوائے دھرنوں کے، ڈانسوں کے اور اپنا کچھ نہیں کیا، ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینکیں گے. جی سر. اور مسلم لیگ کو اور میاں نواز شریف کو اور انجینئر امیر مقام کو جو ہیں ووٹ سے اور عزت سے نوازیں گے. جس طرح آپ نے بات کی سر کے پی کے میں پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہاں پہ صوبائی سطح پہ، تو وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایجوکیشن سیکٹر کو، ہیلتھ سیکٹر کو، پولیس نظام کو بالکل چینج کر دیا ہے. تو بہت سارے لوگوں کا دعویٰ کہ بہت اچھے کام ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بھی ہم نے جو رپورٹس آتی ہیں ٹی وی پہ یا لوگوں کے تھرو ہمارے پاس، تو بڑی مایوس کن فگرز آتی ہیں. انہوں نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے چائنا کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ان کو گدے سپلائی کریں گے. یہ انہوں نے ایک کام کیا ہے. اس کے لیے جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی والے اگر سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے تو اس کے اوپر بجا طور پہ فخر جو ہے نا وہ محسوس کر سکتے ہیں. میں ایک آپ کو اور بڑی زبردست بات بتاتا ہوں. یوں لگتا ہے کہ یہ جو جلسے اور جلوس کرتے ہیں نا، یہ جلسے جلوس نہیں ہوتا، یہ کنسرٹ ہوتا ہے. یہ ڈھول اور گانا بجانے کا آپ دیکھیں نا، ان کے ساتھ انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کو، ایک اچھا سا میوزیشین ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ڈی جے بٹ ہے، وہ اس کا بڑا اچھا ڈانس اور گانے اپنا اس والا بڑا اچھا ساؤنڈ سسٹم ان کے ساتھ ہوتا ہے. ان کے ساتھ ایک اور وہ ہے ایک جو ابرار الحق جو ہے وہ ہوتا ہے. پہلے وہ ڈانس پارٹی ہوتی ہے ہر جگہ کے اوپر. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس میں بھی یہ لوگ پیسے بناتے ہیں. کیسے بناتے ہیں؟ کہتے ہیں جلسہ کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ ڈانس پارٹی ہوتی ہے. ڈانس پارٹی کے بعد وہی عمران خان کی گھٹی جو ہے نا پسی جو تقریر ہوتی ہے وہی کرتا ہے. اس کو شرم بھی نہیں آتی، نہ اس کو حیا آتی ہے، نہ اس کو کوئی خیال ہے اپنی عزت کا. وہ اللہ کے بندے کوئی تقریر ہی بدل لو. 4 سال ہو گئے ہیں ان تقریروں کی وجہ سے. تم جو ہے وہ لاہور کے جلسہ کتنا بڑا تھا اس سے لے کے اور اب تم جو ہے چھوٹی چھوٹی جلسیوں میں پہنچ گئے ہو. کچھ خیال کرو. جو اس کے ساتھ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس کو نہیں سمجھاتے کہ یار اور کتنا گرو گے. کوئی گرنے کی بھی حد ہوتی ہے. بس کرو. اپنے آپ کا خیال کرو، اپنی عزت کا خیال کرو، اپنے ماں باپ کا خیال کرو، اپنے باء و اجداد کا خیال کرو. اور جو یہ کہتے ہو کہ جناب اپنا کون سا ایسا کام ہے جو آپ سرکار نے نہیں کیا؟ کون سی ایسی برائی ہے جو آپ میں نہیں ہے؟ جوئے آپ نے کھیلے ہیں، میچ آپ نے کیے ہیں، آپ نے اور کئی کچھ کیا ہے. میں اتنا نیچے نہیں جاتا جتنا جو ہے نا اگر میں ان کے کارنامے گنواؤں آپ کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے، پرفارمنس کے اوپر آئیں. اور میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو بڑی زبردست جناب، وہ یہ ہے کہ اپنی غلطی ماننے والا بہادر شخص ہوتا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کو مانے. ان کو چاہیے کہ جو اصل حقائق ہے اس میں آئیں، دنیا میں آئیں، ریالٹی کو دیکھیں. ریالٹی میں عمران خان جو ہے وہ اپنی عزت اور وقار اور اپنی بات جو ہے وہ اپنی عزت جو ہے اس کو کھو بیٹھا ہے. چودھری صاحب اگر اس نے یہی رویہ رکھا
تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ زیرو ہو جائے گا, یہ مزید آؤٹ ہو جائے گا. چودھری صاحب, بہت سارے جو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان نے لوگوں کو شعور دیا کہ سیاست کے حوالے سے, جو نہیں جانتے تھے بہت سارے لوگ. دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ مرسی جو سیاست ہے اس پہ بلیو نہیں رکھتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی میں جس طرح زرداری, اس کے بعد اس کا جو بیٹا آ رہا ہے آگے, اس کے بعد اس کا بیٹا آئے گا, جبکہ نون لیگ کے اندر بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ نواز شریف ہے, پھر اس کے بچے ہیں, پھر اس کی بیٹی ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مرسی سیاست ہم کہے کہ نہیں عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے اس میں؟ بات یہ ہے, دو باتیں ہیں یہاں. جی سر. ایک بات تو یہ ہے جو عمران خان نے شعور دیا اپنے لوگوں کو, اسی شعور اور اسی فکر کے تحت لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ عمران صاحب جو ہیں یہ غلط بیانی کر رہے ہیں, میاں نواز شریف پاکستان کی خدمت بہتر انداز میں کر رہے ہیں, اور میاں نواز شریف کو عوام نے, اکثریت نے اس کا حق دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے اور عمران خان کا جو ووٹر ہے وہ اس کے ساتھ باہر نہیں نکل رہا. آپ دیکھیں کہ ہر حلقے سے, ہر ایریے سے اس نے لاکھوں ووٹ لیے تھے. کیوں وہ لوگ, تو اسی شعور کے تحت جو اس نے شعور لوگوں کو دیا, اسی شعور کے تحت جو ہے لوگ اب وہ میاں نواز شریف کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ دن میں 14 گھنٹے جو ہے کام کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں میاں نواز شریف جو ہے وہ بیرونی بڑے انہوں نے دورے کیے ہیں. بھائی بیرونی دورے کیے ہیں تو پاکستان جو ہے اس کو جو ہے وہ نکالا ہے انہوں نے. کہاں تھے ہم, ہمیں کوئی عزت سے بلا ہی نہیں رہا تھا. کتنے کوئی دورہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو کوئی ویلکم کرے. ہاں جی, تو اب آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف نے, سر میرا کوشچن آپ سے یہ تھا کہ مرسی سیاست کے حوالے سے میں نے بات کی تھی. دوسری بات میں آپ کو مزید اس میں ایکسپلین کروں گا کہ حالیہ ہی ایک جگہ پہ زرداری نے بھی کہا تھا, اسی بات سن لیں نا, اس کے بعد سن لیں کہ یہ مروسی سیاست جو ہے وہ ہے کہ میاں نواز شریف کے والد جو ان کے دادا جو ہیں, ان کے پردادا جو ہیں, وہ بھی سیاست میں اگر حصہ لے رہے ہوتے تو ہم ان کو کہتے جی وہ مروسی سیاست کر رہے ہیں. مروسی سیاست جو ہے وہ یہ نہیں ہے جو میاں نواز شریف کر رہے ہیں. میاں نواز شریف کی جو سیاست ہے وہ عزت کی سیاست ہے, خدمت کی سیاست ہے, سماجی عبادت سمجھتے ہیں اس کو, وہ سیاست ہے. اور پھر یہ کہ میاں نواز شریف کے دونوں بیٹے ہیں وہ اس میں نہیں, سیاست میں نہیں ہیں. جو ان کی بیٹی ہے وہ سیاست میں اگر ہے بھی صحیح تو وہ صرف سپورٹ کر رہی ہے والد کو, ان کے پاس کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے. تو یہ جو کہہ دینا کہ جی مروسی سیاست میں میاں نواز شریف ہے, یہ بالکل غلط ہے, یہ ظلم اور زیادتی ہے. اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے کو حق ہے کہ وہ سیاست کرے, اس وقت تک کرے جب تک پاکستان کی عوام چاہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ جو ہیں محترمہ بینظیر بھٹو کو یا ذوالفقار علی بھٹو کو یا اس کے والد کو ووٹ دیتے ہیں, جب تک وہ ووٹ دیتے ہیں ان کا پورا حق ہے کہ وہ ان کی نمائندگی کریں. اب یہ دیکھیں کہ پروفیسر کا بیٹا پروفیسر ہو تو کوئی بات نہیں, مولوی کا بیٹا مولوی ہو تو کوئی بات نہیں, فوجی کا بیٹا فوجی ہو تو کوئی بات نہیں, بزنس مین کا بیٹا بزنس مین ہو تو کوئی بات نہیں. کیا ایک صرف سیاستدان ہے کہ بیچارے جن کے اوپر ہم جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ مروسی سیاست ہے؟ یار لوگوں کو اب یہ آپ ماشاءاللہ یہ جو میر شکیل الرحمان لے لیں, میر خلیل الرحمان لے لیں, اپنا مجید نظامی لے لیں, حمید نظامی لے لیں, وہ عارف نظامی لے لیں, یہ کون لوگ ہیں؟ جو باپ کرتا تھا وہی بیٹا کر رہا ہے, جو بیٹا کرتا ہے وہی باپ کر رہا تھا. تو یہ اس میں کوئی حق نہیں ہے. بالکل سر, اس کو اس طرح سے دیکھنا نہیں چاہیے. جب تک پاکستان کے عوام جو ہیں جس کو چاہیں منتخب کریں, ان کا یہ اختیار ہے کہ وہ سیاست کر سکتے ہیں, وہ مروسی ہو یا غیر مروسی ہو, وہ سیاست ہے, سیاست عبادت ہے. بالکل. میں پچھلے دفعہ دیکھ رہا تھا, پچھلے دنوں زرداری صاحب اپنے کسی جلسے میں کہہ رہے تھے کہ ہم کسان کے بچے کو آگے وزیر بنا دیں گے. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم وزیر اعظم بنا دیں گے, صدر بنا دیں گے یا ہم آگے لائیں گے کیسے, لیکن ان کی جو سیاست سے اسے دکھتا ہے کہ کسی کسان کے بچے کو آگے جا کے وزیر کیا, اس کو ووٹ کا حق بڑی مشکل سے ملتا ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا یہ رائٹس وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں الحمدللہ. میں ایک چھوٹا سا سیاسی کارکن ہوں. ہم نے الحمدللہ اپنی جماعت میں یہ دیکھا ہے, خواہ وہ احسن اقبال ہوں, خواہ وہ خواجہ آصف ہوں, خواہ وہ خواجہ سعد رفیق ہوں, اور دوسرے دو دوست ہیں وہ ہوں, رانا ثناء اللہ ہوں, یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے طرح ہیں. اور
ہماری قیادت جو ہے وہ ایک کارکن کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، ان کو بالکل احترام دیتی ہے، ان کا وقار جو ہے وہ بلند کرتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ وجہ ہے جو مجھے میاں نواز شریف میں نظر آتی ہے، ان کی سادگی، ان کی ایمانداری، ان کا بے لوث ہونا، پاکستان کے لیے ان کی محبت، پاکستانی عوام کے لیے محبت، اظہار کا جذبہ ہونا، یہی وہ چیزیں ہیں جس کو ہم جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم ان کو دیکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم ان کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے از دا بیسٹ امانگ ادرز، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، صدقے دل سے ان کے ساتھ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ویژنری لیڈر ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانے کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے بجلی کے کتنے کارخانے انہوں نے یکدم شروع کر دیے، اور پروجیکٹس جو ہوتے ہیں، جو کارخانے ہوتے ہیں، ان کو 4 سال کا، 3 سال کا، 5 سال کا عرصہ لگتا ہے، وہ اس عرصے میں وہ مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بالکل انشاءاللہ۔ تو میاں نواز شریف کو جو ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک عام آدمی کی، عام کارکن کی، عام جو ان کا ساتھی ہے اور جو ان کا ہمدرد ہے، ان کا عزت و احترام اور وقار جو ہے ان کا پورا خیال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے نعرے لگاتے ہیں، بالکل۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، یہی وجہ ہے ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جو پاکستان میں پاکستان کی اس اتنے بڑے عہدے اور منصب کے قابل ہے۔ جہاں تک محترم زرداری صاحب کا سوال ہے تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہوں گا آپ کو کہ زرداری صاحب ہوں، یہ عمران خان ہو، مولوی سراج الحق ہوں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ مایوس ہو چکے ہیں۔ بالکل ان لوگوں کا کوئی ان کا کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پہ جو کردار ہے ہمیشہ اس میں میں شاباش دینا چاہتا ہوں، وہ اسفندیار ولی از پرفارمنگ ویری گڈ۔ اس نے بڑے اچھے طریقے سے، اچھے رویے سے جمہوریت کا ساتھ دیا ہے، اور یہاں پہ میں جو ہے اپنا اچکزئی صاحب ہیں ان کو، مولانا فضل الرحمان کو، مولانا جو ہے نا اپنا شاہ ویس نورانی جو ہیں ان کو، اور یہ جو دوست ہیں، یہ جو پروفیسر سعید میر صاحب ہیں وہ ان کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ پاکستان کے محسن ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہمارے تمام ادارے جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے جو ہمارا آئین کہتا ہے، جو ہمارا قانون کہتا ہے، اس میں رہتے ہوئے ہم جو ہیں وہ کام کریں۔ جو ہمارا جوڈیشری ہے، ہماری جو انصاف دینے والے ہیں وہ عوام کو انصاف دیں، جو ہماری سرحدوں کی اور ہماری اندرونی اور بیرونی خطرات سے نپٹنے ہیں وہ ہمارا وہ کریں، اور تعمیر و ترقی کے کام جو ہیں وہ ہماری لیڈرشپ کرے، ویژنری لیڈرشپ ہے وہ الحمدللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیم ورک ہے، جو جب یہ ٹیم کام کرے گی، اور یہاں پہ میں دو میاں محمد نواز شریف کی ٹیم کے دو جو ممبران ہیں، 3، خاص طور پہ میاں شہباز شریف اور جناب اسحاق ڈار صاحب، ان کا اگر ذکر نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی۔ وہ جو دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا ہے، اور ہماری معیشت میں وہ کام کہاں لے گئے ہیں جناب ڈار صاحب، ان کی پالیسیز اور پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے میاں شہباز شریف جو ہے پنجاب سپیڈ جو ہے وہ جس طرح سے وہ آگے لے کے چل رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کی ویژنری قیادت میں جو ہے ہمارے تمام ادارے، ہمارے تمام مکائیاں جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور تمام جو ادارے ہیں وہ اللہ کے فضل سے رائٹ ڈائریکشن پہ ہیں۔ جی سر۔ تو ہمیں کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ پاکستان کے جو آنے والے 5 اور 10 سال ہیں وہ ہمارے ایمانداری سے ہماری ملک کی تعمیر و ترقی، ہماری معیشت کو بلندیوں پہ لے جائے گی۔ سر آپ نے سی پیک کی بات کی، جو ایک گیم چینجر منصوبہ ہے پاکستان کے لیے، جس کا روٹ ہے وہ گیٹ وے ہے، وہ ہمارا گلگت بلتستان ہے۔ کیا مسلم لیگ نون گلگت بلتستان والوں کو ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں ان کے برابر کے حقوق دے گی، جس طرح مختلف صوبوں میں آپ نے ذکر کیا کہ وہ تمام صوبوں کو برابری کے مساوی حقوق دیے گئے ہیں؟ کیا گلگت بلتستان کو بھی، کیا آپ کی پارٹی اسٹرگل کر رہی ہے کہ ان کو بھی حق ملنا چاہیے اس پروجیکٹ میں؟ بات یہ ہے جی کہ اس میں مجھے زیادہ میں بات نہیں کروں گا، لیکن جو ہے میں اس بات کے حق میں ہوں کہ کوئی ہمارا جو ہے طبقہ جو ہے وہ محروم نہیں رہنا چاہیے، خواہ وہ گلگت بلتستان ہو، KPK ہو، پنجاب ہو،
اور سندھ ہو، بلوچستان ہو، اور تمام لوگ جو ہیں وہ ان ثمرات جو ہیں، ترقی کے ثمرات جو ہیں وہاں تک پہنچنے چاہیے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پسا ہوا معاشرہ ہے، ہمارے لوگ جو ہیں ڈپریسڈ لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو خدمت وزیر اعظم میاں نواز شریف کر رہے ہیں، اگر اسی سپیڈ سے ہم جاتے رہے آگے تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ میں آپ سب تک یہ سے پہنچے گا۔ آخری سوال کروں گا، اس کے بعد اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف آتا ہوں۔ سر، یہ جو یوتھ کیونکہ ایک میرے خیال سے اہم کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی ملک کے ترقی کے لیے، چینج کے لیے، تو آپ اپنے پارٹی کے حد سے اپنی اس کے آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی یوتھ جو ہے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرے گی آنے والے الیکشنز میں، یا وہ چینج لائے گی، یا وہ آپ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ کو، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وہ ایک سروے تھا وہ جس میں کہا گیا کہ پاکستان میں جو اس وقت جو میجارٹی ہے نا، ہماری پاپولیشن کے جو میجارٹی ہے وہ یوتھ کے اوپر مشتمل ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے عرض کی ہے اور اب پھر کہتا ہوں کہ یوتھ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ وزیر اعظم کی پالیسیوں کے بعد جو ہے ان کی طرف جو ہے ان کا دھیان آ گیا ہے، اور وہ ان کی طرف ان سے امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں۔ اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اب آپ ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ ایک ہفتہ پہلے وہ ہمارے جو کیپٹن صفدر صاحب ہیں، جو کہ یوتھ کے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں، اور امجد شیر علی صاحب ہیں، اور ہمارے کاشف رنداوا صاحب ہیں، ان لوگوں نے ایک جلسہ کیا وہاں پہ سیالکوٹ میں۔ آپ یقین کریں کہ وہ اتنا بڑا جلسہ تھا کہ عمران خان وہاں سے ہو کے آیا ہے، عمران خان کا جلسہ اس کے برابر، چوتھائی کے برابر تھا، اور جو کہ ہمارا وہ کنونشن تھا صرف اور صرف مسلم لیگ یوتھ کے لڑکے تھے وہ۔ اور یہ میں اس سے بڑی میں نے امیدیں وابستہ کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ یہ سمجھے گی اور سمجھتی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کو صحیح سمت میں لے کے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، آپ کی جو حمایت ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور ہم جو ہیں وہ اپنا سفر جو ہے، اپنی منزل جو ہے وہ پا لیں گے۔ یقیناً سر، جو بھی انشاءاللہ اچھا کام کرے گا اس کو اسی طرح کا رسپانس مل جائے گا۔ تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مصروفیت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ تو جانے سے پہلے آپ ہماری یوتھ کو اسپیشلی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے اس پروگرام کے وساطت سے، کیونکہ آپ ہمارے پروگرام کے پہلے بندے ہیں، پہلے شخصیت ہے جس کو ہم نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں، کیونکہ ہمارا پروگرام بھی آپ ہی سے سٹارٹ ہے، آپ بھی ایک یوتھ ہے، یوتھ کے لیے آپ یہاں پہ بھی بہت کام کر رہے ہیں، تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے ٹی وی کا، آپ کی انسامیہ کا، آراب کا، اور آپ کے تمام دوستوں کا، یہ میرے دوست بھائی جو کیمرہ مین نظر آتا ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا میں اپنا معافی و ضمیر بیان کروں۔ میں نے الحمدللہ پوری کوشش کی ہے کہ ایمانداری سے اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں، قوم کے سامنے رکھوں، اور میرا یوتھ کے لیے صرف یہی پیغام ہے کہ آپ جو ہیں، اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، آپ کو عقل دی ہے، اور اس کے مطابق پاکستان میں دیکھ لیں آپ کہ کون پاکستان کا محسن ہے، کون پاکستان کے لیے وقت دے رہا ہے، کون پاکستان کو بنا رہا ہے، کون پاکستان کی تعمیر و ترقی چاہتا ہے، اور کون سے ایسے عوامل ہے جو چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ رک جائے، یہ سی پیک رک جائے، یہ قیادت آگے سامنے نہ رہے، یہ انہوں کی حکومت ختم ہو جائے، میاں نواز شریف کو ملک سے جو اور ان کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کو شعور دیا ہے، آپ کو فہم دی ہے، آپ کو فراست دی ہے، اور آپ جو ہیں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیصلہ اور ہماری گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے اس کا ساتھ دیں، ان کو اتنا اس طرح ساتھ دیں ان کا کہ وہ یہ اکنالج کریں، اور کہ ہاں واقعی پوری قوم جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، اور اقوام عالم میں ہمارا پاکستان کا جو ہے وہ نام بڑا ہو جائے، روشن ہو جائے اور بلند ہو جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ پاکستان کو
बुलंदियों की तरफ ले जाए। आमीन बहुत बहुत सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का और अपने नेक ख्वाहिशात का। यकीनन नाजरीन, जो भी इंसान अपने मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने कौम के लिए अच्छा काम करती है तो उसका सिला भी अच्छा मिलता है, उसकी इज़्ज़त होती है। तो हम अपने तमाम बहन भाइयों से, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो अहदेदार हो, जो भी हो, मिल के अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए अच्छा काम करें और इसका नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। प्रोग्राम लाइव विद असलम बेगल के साथ अपने मेज़बान असलम बेगल को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।